सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। हजरत अबू कबशा अम्र बिन साद अल अनमारी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि मैं 3 बातों पर कसम खाता हूँ और एक बात तुम्हें बताता हूँ, उसे याद रखो कि किसी बंदे का माल सदका करने से कम नहीं होता, और जिस पर जुल्म किया जाए वो उस पर सब्र करे तो अल्लाह ताला जरूर उसकी इज्जत में इजाफा फरमाता है, और जो शख्स मांगने का दरवाजा खोलता है तो अल्लाह ताला उस पर फक्र और मोहताजी का दरवाजा खोल देता है। और एक बात मैं तुम्हें बताता हूं, बस उसे याद रखो, दुनिया में 4 किस्म के लोग हैं। एक वो बंदा जिसे अल्लाह ने माल और इल्म अता किया, फिर वो उनके बारे में अल्लाह से डरता है और रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करता है, और उनमें जो अल्लाह का हक है उसे पहचानता है, और ये शख्स जन्नत के सबसे अफजल दर्जों में होगा, बहुत ऊंचा। और वो बंदा जिसे अल्लाह ने इल्म तो दिया मगर माल नहीं दिया, बस वो सच्ची नीयत रखता है और कहता है अगर मेरे पास माल होता तो यकीनन मैं भी फलां आदमी की तरह अमल करता। और फलां से मुराद उसकी ऊपर वाली कैटेगरी है कि जिस शख्स को अल्लाह ने माल और इल्म दोनों दिए, बस उसकी नीयत ये है तो उसका और पहले शख्स का अजर बराबर है, वो भी दर्जों के एतबार से क़यामत के दिन बुलंद तरीन दर्जों में होगा। और वो बंदा जिसे अल्लाह ने माल दिया और इल्म नहीं दिया, बस वो बगैर इल्म के अंधाधुंध तरीके से खर्च करता है, उसके बारे में ना अपने रब से डरता है, ना रिश्तेदारों के हुकूक अदा करता है, और ना अल्लाह का कोई हक उसमें पहचानता है, ना अल्लाह का हक देता ना बंदों का, तो ये सबसे बदतरीन मंजिलत पर है। और वो बंदा नहीं अता किया उसको अल्लाह ने माल और ना इल्म, तो वो कहता है अगर मेरे पास माल होता तो यकीनन मैं भी फलां आदमी की तरह अमल करता। और फलां से मुराद उसकी ऊपर वाली कैटेगरी है जो अपना माल बेइंतजामी से अंधाधुंध खर्च कर रहा है, बस उसकी नीयत यह है तो इन दोनों का बोझ बराबर है। अब आप यहाँ देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी दुनिया के लोगों को 4 हिस्सों में बांट दिया। एक वो जिसके पास माल भी है और इल्म भी है, और जिसको अल्लाह ये 2 नेमतें दे दे उसकी खुशकिस्मती का तो क्या ठिकाना। वो क्या करता है, माल को अपने इल्म के साथ ऐसी ऐसी जगहों पे खर्च करता है जहां से वो बेहतरीन फायदे उठाता है, यानी दर्जा या उसका अजर और सवाब बेहतरीन पाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप देखें एक बिल्कुल अनपढ़ ताजिर होता है जो ना मार्केट को जानता है, ना तिजारत के उसूल कायदे जानता है, ना उसे कोई पता है, और वो तिजारत करने खड़ा हो जाता है, तो वो माल कहाँ लगाएगा, गंवा बैठेगा, लॉस कर लेगा। और एक वो है जो पढ़ा लिखा ताजिर है, तिजारत से पहले उसने एक डिग्री की, या डिग्री नहीं भी की तो एक तजुर्बा हासिल किया है, और वो मार्केट को भी जानता है, हालात भी जानता है बेहतर तौर पर। अब वो बाकी सबसे आगे निकलता चला जाएगा, यानी उसका जो प्रॉफिट रेट है या उसका जो नफे का और जो मकाम है वो तो बहुत आगे, वो तो थोड़े ही अरसे में बहुत कुछ कमा जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि माल को कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है। इसके बरक्स नासमझ शख्स कुछ भी नहीं कर सकेगा, माल जाया कर देगा। जैसे दुनिया में इल्म वाले माल को बेहतर तौर पर इस्तेमाल करना जानते हैं, इसी तरह दीन के इल्म के साथ भी इंसान अपने माल की या मनी मैनेजमेंट जो है उसकी बेहतरीन हुस्न तदबीर करता है और बेहतरीन जगहों पर खर्च करता है। मसलन बज़ाहिर आम लोगों को वो एक छोटा सा काम नजर आता है, ये छोटी सी नेकी नजर आती है, लेकिन उसके नजदीक वो बहुत बड़ी नेकी होती है और वो सोच समझ के खर्च करता है। ऐसा शख्स बाजू का छोटी छोटी नेकियों से भी बहुत बड़े दर्जे पाता है, जर्रे से भी वो अजरन अजीमा कमाता है, अपनी अच्छी नीयत की वजह से, अपने अच्छे तरीके की वजह से, समझदारी की वजह से। तो नतीजा क्या होगा, क़यामत के दिन वो आला तरीन मकाम पर होगा। एक दूसरा शख्स है, उसके पास माल कोई नहीं लेकिन इल्म है, उस इल्म की बिना पर वो ये सोच रखता है कि अगर कभी मेरे पास भी माल आया तो मैं भी फलां की तरह का, उसको आइडियलाइज कर रहा है, फलां की तरह नेकी के काम करूंगा, और ये उसकी सच्ची नीयत है। तो नीयत कहते हैं पक्के इरादे को, नीयत खुश ख्याली को नहीं कहते, या किसी खुशफहमी का नाम नीयत नहीं होता। हम आमतौर पर नीयत किसको करार देते हैं, बस एक ख्याल आ जाना वो बड़ी अच्छी नीयत है और थोड़ी देर के लिए खुश हो जाना अपनी नीयत से। नहीं, नीयत महज ख्याल नहीं, नीयत क्या है, पक्का इरादा, सच्चा अज़्म। दुनिया इधर की उधर हो जाए और वो शख्स ना बदले, उसकी नीयत ना फिरे, उसके इरादे ना बदले, हालात कुछ भी हो उसके इरादे ना बदले। हमारा आमतौर पे क्या हाल होता है, जब हम अल्लाह से राजी होते हैं तो अल्लाह की राह में बहुत कुछ खर्च करना चाहते हैं, नेकी भी बड़ी करना चाहते हैं। जब अल्लाह से नाराज होते हैं
پھر کیا کرتے ہیں؟ کسی بندے سے ہم راضی ہوتے ہیں تو اس پہ خوب لٹاتے ہیں، اور جب اگر اس بندے سے ناراض ہو جائے تو پھر ہم اس کو کیا دیتے ہیں؟ پھر اس کو آگ کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. تو یہ سچی نیت ہے، پکا ارادہ ہے نیکی کرنے کا. نہیں، پکے ارادے والا کون ہوتا ہے؟ جو کسی کی تعریف، تنقید، حالات کے اچھے یا برے ہونے سے کوئی اثر قبول نہ کرے. جو اس نے نیکی کا ارادہ کیا تھا، ٹھانا تھا، وہ اس پہ جمع رہے کہ میں کسی کی باتوں میں آ کر اپنا کام چھوڑ دوں، کسی کے بہلانے سے، کسی اور دنیا کے حقیر فائدے کی خاطر میں اپنے مشن کو قربان کر دوں. نہیں، وہ احمق و بے وقوف شخص نہیں ہے کہ ایک ہوا کے جھونکے سے ادھر کو اڑ جائے اور دوسرا آیا تو ادھر اڑ جائے. وہ جم کے رہتا ہے اپنے مشن میں، اپنے سوچ میں، اپنے نیکی کا جو ارادہ اس نے کیا اس کو کوئی چیز متزلزل نہیں کرتی. ہمارا حال دیکھیں نا، ہم کئی دفعہ مال خرچ کرنے کا سوچتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد شیطان آ جاتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ نیت خراب کر دیتا. ہوتا ہے نا ایسے کہ نہیں ہوتا کبھی آپ کے ساتھ؟ یہ سچی نیت کوئی نہیں ہوتی. سچی نیت تو وہ ہوتی ہے کہ بس آپ نے کر لی اور اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اور آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. ایسی نیت اگر کسی کی ہے اور مال نہیں بھی تو اللہ تو نیتوں کو جانتا ہے نا. ہم عام طور پہ کب کہتے ہیں اللہ نیت جانتا ہے میری؟ صرف خود کو کور کرنے کے لیے. ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بغیر کچھ کیے بھی وہی درجہ دے گا جو ایک کرنے والا کر کے لے رہا ہے. محض نیت کی سچائی کی وجہ سے، ارادے کی پختگی کی وجہ سے، خیر پر استقامت کی وجہ سے. تو یہ چیز دین میں بہت ضروری ہے. تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کے پاس مال ہے، علم کوئی نہیں. اب یہ الٹ گیا قصہ. پہلے کے پاس علم تھا، مال کوئی نہیں تھا. اب اس کے پاس مال ہے، علم کوئی نہیں. اب وہ کیا ہے؟ بس جدھر اس کی خواہش نفس کہتی ہے، جدھر لوگ کہتے ہیں، جدھر اور لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی اندھا دھند وہی مال خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے، دکھاوے میں، ریاکاری میں اور دنیاوی شہرت کے لیے. اب ظاہر پوچھ ہوگی. آپ کو پتا ہے کہ ابن آدم کے قدم ٹلیں گے نہیں قیامت کے دن جب تک کہ وہ 5 باتوں کا جواب نہ دے دے. اور اس میں سے ایک سوال کیا ہوگا؟ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ یہ پوچھا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ بس آپ چھوڑ دیے جائیں گے کہ بھیا اللہ میرا مال تھا، میری مرضی. یہ بات نہیں ہے. مال اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے آپ کے پاس، اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق ہی خرچ کرنا ہے. یہ نہیں کہ اگر آپ کو مال مل گیا تو اختیار بھی مل گیا. منمانی کرنے کا اختیار تو نہیں مل جاتا مال ملنے سے. یہ ملتا ہے ویسے ہم نے لیا ہوا ہے. ہم اپنے مال کو خرچ کرتے وقت کیا ذہن میں رکھ کے خرچ کرتے ہیں؟ میرا مال، میری مرضی، کیا مرضی کرو. کوئی سمجھائے بھی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جہاں جی چاہے اڑاؤں. تم کون ہوتے مجھے کچھ کہنے والے؟ میرے پیسے ہیں نا، جو چاہوں کروں. اور وہ اس کی نیت کیا ہے؟ کوئی اس کی نیت نہیں. خاص طور پر جو حدیث کے الفاظ ہیں نا قابل غور ہے. لا یصل فیہ رحمہ ولا یعلم للہ فیہ حقا. نہ رشتہ داروں کو دیتا ہے اور نہ اللہ کا حق پہچانتا ہے، نہ فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہے. یہ مالدار شخص قیامت کے دن سب سے بدترین جگہ پر ہوگا کہ جس کو اللہ نے دنیا میں مال تو دیا لیکن اس کے بس کوئی سمجھ نہیں ہے کہ اس نے اس کے ساتھ کرنا کیا ہے. اور چوتھا وہ ہے بدقسمت کہ جس کے پاس ہے بھی کچھ نہیں ہاتھ میں لیکن آئیڈیالائز اس کو کرتا ہے. ہی اس تیسرے شخص کو کہ جو غلط جگہوں پہ مال خرچ کر رہا ہے. عام طور پر ہم لوگ کس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں؟ اس شخص کی جس کے پاس مال ہے اور وہ نیکی کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یا اس کی جس کے پاس مال ہے اور وہ دکھاووں کے لیے خرچ کرتا ہے؟ انڈیا کا کوئی امیر ترین شخص اور وہ کہتا ہے کہ میں کھانا تو 2 وقت کا کھاؤں گا، لیکن اگر کوئی شخص اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وظیفہ چاہے تو اپنے مال میں سے اس پہ خرچ کروں گا. تو یہ کیسی مثال ہے نا کہ اس کے پاس ہے بہت کچھ لیکن وہ صرف ذاتی عیاشی میں نہیں اڑا رہا، وہ اعلیٰ مقاصد میں خرچ کر رہا ہے. اور لوگوں کے لیے ایک مثال یہ بھی، اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کے پاس ہے اور وہ محض خواہشات کی تکمیل میں اور ذاتی خوشی میں خرچ کر رہا ہے. تو نتیجہ کیا ہے؟ باقی لوگ بھی اس کو آئیڈیالائز کر رہے ہیں اور وہی کچھ کر رہے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح نمود و نمائش ہو گئی ہے یا اس کے مظاہر جو نظر آتے ہیں، اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ فضول خرچی کے پیچھے کیا نفسیات ہوتی؟ دکھاوا اور نمود و نمائش کے پیچھے کیا ذاتی بڑائی کا جذبہ کہ لوگ مجھے بڑا مان لیں. تو قیامت کے دن ایسا شخص کہاں ہوگا؟ اخبث المنازل اسفل سافلین، وہ سب سے نیچے ہوگا کیونکہ اس نے اللہ کی نعمت کا غلط استعمال کیا. تو ہم سب کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اپنے اپنے طریقوں کا جائزہ لیں. کوئی پیسہ خرچ کرنے سے پہلے ذرا رک جائیں اور سوچیں کہاں دے رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں، کیا مقصد ہے، کیا نیت ہے، کیا ارادہ ہے. اور اگر مقاصد چھوٹے چھوٹے ہیں، صرف دنیا سامنے ہے تو چھوٹا دل ہے اور چھوٹی جزا ہے. اور اگر دل بڑا ہے، مقاصد بڑے ہیں تو ذات سے بھی کاٹ لیں گے، اپنے آرام سے بھی کاٹ لیں گے اور بڑی جگہ پر انویسٹ کریں گے. صرف زبان کے ذائقے پر ہی خرچ کرتے چلے جانا، صرف دل کے سکون میں لباس پر ہی خرچ کرتے چلے جانا، صرف اپنی ذات ہی کو یا اپنے ہی آرام کو دیکھتے چلے جانا،
اور دین کے اور اعلیٰ ترین مقاصد کو بھول جانا تو دنیا میں بھی مسلمانوں کو کس سے دوچار کر رہا ہے. اب دیکھیے ہم نے بہت اس پر پہلے بھی بات کی تھی کہ ترقی یافتہ قوم میں آپ کو پتا 40% تک ٹیکس ہوتا ہے ان کا, 40 بازوں کا 60% بھی ٹیکس ہوتا ہے. کہ آپ نے 100 روپے کمایا, 60 روپے دے دیجئے گورنمنٹ کو, وہ آپ کے لیے سڑکیں بنائے, اسپتال بنائے, ریسرچ سینٹر قائم کرے تاکہ قوم ترقی کرے. ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ ہم جتنا بھی کمائیں وہ سارے کا سارا پلٹ کر اپنی جیب میں ڈالیں. گھر ہمارا محل ہو, سڑک اور گلی چاہے ہماری ٹوٹی پھوٹی ہو. اسی وجہ سے ہم اس حال میں ہیں کہ ہم بڑے مقاصد میں خرچ نہیں کر سکتے, اپنی ذات کے لیے اور اپنے ہی لیے اور پھر اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے ایسے ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ جس سے اجتماعی فائدہ پیچھے چلا جاتا ہے. اب دیکھیے کہ ایک قطرہ جب دریا میں ملتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے, وہ کیا کہلاتا ہے, دریا کہلاتا ہے. اور جب وہ صرف قطرہ رہتا ہے تو وہ اپنی انفرادیت بھی کھو دیتا ہے, اپنی آئیڈینٹی بھی ختم کر دیتا ہے. اگر ہم صرف اپنی ذات کو نمایاں کرتے رہے ختم ہو کے رہ جائیں گے. اور اگر ہم نے یہ سب کچھ اچھے مقاصد کے لیے اپنے آپ کو بھی اور اپنے مال اور اپنے اوقات کو بھی لگایا تو پھر اعلیٰ ترین منازل پا سکتے ہیں. یہاں جو بات یاد رکھنے کی ہے, بظاہر تو حدیث بالکل واضح ہے, مطلب صاف ہے, سمجھ میں آنے والا ہے, لیکن عملی طور پہ کیا کرنا ہے؟ ہر شخص اپنے اوپر کچھ نہ کچھ صدقہ لازم کرے, کچھ نہ کچھ کسی کو ضرور دیں, چھوٹا ہو یا بڑا, اور دے کے تجربہ کریں کہ یہ بات کس قدر سچی ہے. آپ دیں کمی نہیں ہوگی, اس سے زیادہ آئے گا. نمبر 2, سوچیں کس نے آپ پر کوئی ظلم یا زیادتی کی. نہیں یاد آ رہا تو ذرا غور سے یہ ذرا ذہن پہ زور ڈالیں. میرا نہیں خیال زور ڈالنے کی ضرورت, ایسی باتیں تو ہمیں ہر وقت یاد رہتی. کس نے میرے ساتھ کیا زیادتی کی ہوئی, سوچیں کس نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا اور میں نے اب تک اس کو معاف نہیں کیا. ان سب کو آج معاف کر دیں اور اپنے دل سے ان ظلم و زیادتی کے باتوں کو نکال کے دروازہ بند کر دیں, صاف کر دیں, صفائی کر دیں دل کی. معاف کرنے کا سب سے بڑا فائدہ صرف انسان کو خود ہوتا ہے. اپنا دل اطمینان میں آ جائے گا, اچھا کوئی بات نہیں, وہ بھی انسان ہے نا, پتہ نہیں اس کی کیا کیا مجبوریاں ہیں, اس کو کیا کیا کمی ہے, اس پہ کیا ظلم و زیادتی زندگی میں ہوئی, اس کو کیا کیا محرومی ہوئی, اس کو معلوم نہیں کیسا ماحول ملا, تو اس کو معاف کر دیں. اس کا کہاں سے پتا چلے گا کہ آپ نے معاف کیا؟ آج کے بعد ان باتوں کو زبان پہ نہیں لانا, چھیڑنا نہیں, ذکر نہیں کرنا. ورنہ ہوتا کیا ہے, جب کوئی آپ کو مزید پھر دوبارہ زیادتی کرتا ہے تو آپ جس چیز کو معاف کر چکے تھے اس کو بھی ساتھ جمع کر لیتے ہیں. اگلی زیادتی تو اگلی ہے, پچھلی بھی ساری لے آتے ہیں واپس. کڑوی باتیں نہیں دہرانی, منہ کڑوا ہو جاتا ہے. صبر, برداشت, پی جائیں. یہ صرف آپ کی سوچ کی بات ہے. آپ سوچیں کہ میں نے کر دیا اور آپ دیکھیں کہ اللہ آپ کی مدد کرے گا اور ہو جائے گا, کیونکہ میں نے بارہا اس کا تجربہ کیا ہے, بارہا, اور اتنا فائدہ ہوا ہے. میں تو یہ کہتی اللہ میرے حافظے سے بھی نکال دے, میرے پاس وقت نہیں ہے ان باتوں کو یاد کرنے کا. اور جو زیادتی کرے اس کے ساتھ احسان, وہ بے رخی کرے, آپ اس کے پاس چلے جائیں. ہے مشکل, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات فرمائی ہے. اگر آپ کو واقعی آپ کی قسم پر اعتبار ہے, آپ یہ سوچیے مجھے اپنے پیغمبر کی قسم کا اعتبار ہے, اللہ میری عزت میں ضرور اضافہ کرے گا اگر میں دوسرے کو معاف کر دوں گا. اور یہاں صرف معاف نہیں کرنے کی بات بلکہ صبر علیہا, کیونکہ جب تک صبر نہ ہو, برداشت نہ ہو, معاف نہیں ہو سکتا. معاف کرنے کے لیے اسے پینا پڑتا ہے, جیسے دوائی کا کڑوا گھونٹ پیا جاتا ہے. اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے نا, پھر اپنی معافی کی بھی توقع کم کر دیں. آپ اگر دوسروں کو نہیں معاف کر سکتے تو مت پھر امید رکھیں کہ آپ کو معاف کیا جائے. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی عزت میں اضافہ کرے, کیونکہ سارے کام تو آپ اپنی عزت ہی بڑھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں لیکن الٹے کر رہے ہوتے ہیں, تو جو نسخہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کو عمل کر کے ایک دفعہ دیکھیں. ہے حوصلے کی بات, لیکن کر سکتے ہیں, ایسا نہیں کہ کیا نہیں جا سکتا. اگر آپ اپنی جان کے دشمنوں کو معاف کر سکتے ہیں, حمزہ کے قاتل وحشی کو معاف کر سکتے ہیں, ابو سفیان کی بیوی کو معاف کر سکتے ہیں, ہند کو معاف کر سکتے ہیں, کوئی بدلہ نہیں لیتے, کوئی انتقام نہیں لیتے, کوئی جرمانہ نہیں لیتے, تو وہی لوگ تو پھر آگے جا کے دین کی خدمت اور دین کی عزت کا ذریعہ بنتے ہیں. یہ عمل کا وقت ہے. اور تیسری چیز, لوگوں سے توقع ہٹا دیں, لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں, لوگوں کا بھروسہ چھوڑ کے اللہ پہ بھروسہ کریں, اللہ کی طرف توجہ کریں. کیونکہ جب انسان لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگتا ہے, لوگوں پہ توقع رکھنے لگتا ہے, تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ صرف مایوسی ہوتی, صرف حسرتیں ہی جنم لیتی, لوگوں سے استغنا برتے ہیں. کسی شخص کے بارے میں اگر آپ کا علم یقین کی حد تک بھی ہونا کہ یہ شخص میرے لیے برا سوچتا ہے, آپ اچھا سلوک شروع کر دیں. آپ کا حسن اخلاق اس کا ذہن آپ کے بارے میں ضرور بدلے گا. لیکن اگر آپ دوسری طرح معاملہ کرتے رہیں
دو چار تانے دے کے، دو چار پچھلی باتیں یاد کرا کے، شکوے شکایتیں کر کے سوال پیدا نہیں ہوتا کہ خود بھی راحت پائیں اور دوسرے بھی آپ سے پائیں، اور آپ ان انعامات کو پا سکیں جو اللہ نے صرف ان قربانی کرنے والوں کے ہی لیے لکھے۔ پہلے حدیث میں مال کا صدقہ ہے، دوسری حدیث میں عزت کا صدقہ ہے، نفس کا صدقہ ہے۔ مال کا صدقہ پھر آسان ہے، عزت کا صدقہ مشکل ہے، لیکن جو جھکے گا وہی بلند ہو سکے گا، اکڑنے والا کبھی بلند نہیں ہو سکتا۔ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔